चलें, बाकी दोस्तों से गुजारिश है कि म्यूट कर लें और शुरू कर दीजिए डॉक्टर साहब। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। मामूर ज़मां हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताब हकीकतुल वही का लफ्ज़न लफ्ज़न मुताला हम कर रहे हैं। सफ़ा 492, 492 हम शुरू करेंगे। आखिरी 3-4 लाइनें हैं जो रहती हैं। फरमाया, ए नाज़रीन, अब हम नमूना के तौर पर वो तमाम निशान अपने दावे के मुतालिक लिख चुके हैं जिनके लिखने के लिए हमने कष्ट कष्ट किया था। ये नीचे हाशिया है छोटा सा। फरमाया, 9 मार्च 1907 लंदन की तार में खबर आई है जो सिविल अखबार में शाये हो गई कि डोई, जिसने अमेरिका में पैगंबरी का दावा किया था और जिसकी निस्बत मैंने पेशगोई की थी कि वो अपने दावा में काज़िब है, खुदा उसको नहीं छोड़ेगा, वो मफलूज होकर मर गया। फल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक, बड़ा निशान ज़ाहिर हुआ। इस निशान का हजूर ने तफसील से आगे जाकर जिक्र फरमाया है। हजूर का इसके ऊपर मुसलसल हजूर इसके ऊपर नज़र थी। चंद सफ़ात पहले ही हाशिया में हजूर ने एक जगह लिखा है कि उसके ऊपर हमला हुआ है। इसका क्या उसको कहते हैं, फालिज का, उसके ऊपर फालिज का हमला हुआ है और वो करीबुल मर्ग है। वो 3-4 सफ़ात पहले ही हजूर ने हाशिया में ये दिया था और अब हाशिया में ही लिखते लिखते ही हजूर को ये खबर पहुंची तो हजूर ने हाशिया में ही नीचे लिख दिया कि वो फौत हो गया। और इसका तफसील से हजूर आगे इस निशान का जिक्र फरमाएंगे। फरमाया, और हजार हजार खुदाए जुल जलाल का शुक्र है कि महज उसने अपने फजल करम से मेरी ताईद में ये निशान दिखलाए और मुझे ताकत नहीं थी कि एक ज़र्रा भी ज़मीन से या आसमान से अपनी शहादत में कुछ पेश कर सकता, मगर उसने जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, जिसकी इताअत का ज़र्रा ज़र्रा इस आलम का जुआ उठा रहा है, मेरी ताईद में एक दरिया निशानों का बहा दिया और वो ताईद दिखलाई जो मेरे ख्याल और गमान में भी नहीं थी। मैं इकरार करता हूँ कि मैं इस लायक न था कि मेरी ये इज्जत की जाए, मगर खुदाए अज़्ज़ा वजल ने महज अपनी नापैदा किनार रहमत से मेरे लिए ये मोजज़ात ज़ाहिर फरमाए। मुझे अफसोस है कि मैं उसकी राह में वो अतात और तकवा का हक बजा नहीं ला सका जो मेरी मुराद थी, और उसके दीन की वो खिदमत नहीं कर सका जो मेरी तमन्ना थी। मैं इस दर्द को साथ ले जाऊंगा। ये हज़रत अक़दस मसीह मौला साम की आज जो इनकसारी है, वो वही मजमून है जो हजूर ने लोग कहते हैं कि नालायक नहीं होता कबूल, मैं तो नालायक भी होकर पा गया दरगाह में बार। वही मजमून है जो हजूर ने शेर में बयान फरमाया है, उसको हजूर नस्र में बयान फरमा रहे हैं। मैं इस दर्द को साथ ले जाऊंगा कि जो कुछ मुझे करना चाहिए था मैं कर नहीं सका, लेकिन उस खुदाए करीम ने मेरे लिए और मेरी तस्दीक के लिए वो अजायब काम अपनी कुदरत के दिखलाए जो अपने ख़ास बरगजीदों के लिए दिखलाता है। और मैं खूब जानता हूँ कि मैं इस इज़्ज़त और इकराम के लायक ना था जो मेरे खुदावन ने मेरे साथ मामला किया। जब मुझे अपने नुकसान हालत की तरफ जब मुझे नुकसान हालत की जब मुझे अपने नुकसान हालत की तरफ ख्याल आता है, यानी अपनी कमज़ोर हालत की तरफ, अपनी कमज़ोरियों की तरफ ख्याल आता है, नज़र जाती है, तो मुझे इकरार करना पड़ता है कि मैं कीड़ा हूँ ना आदमी और मुर्दा हूँ ना जिंदा। वही मजमून है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं खाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आग। फरमाया, जब मुझे नुकसान हालत की तरफ ख्याल आता है तो मुझे इकरार करना पड़ता है कि मैं कीड़ा हूं ना आदमी और मुर्दा हूं ना जिंदा, मगर उसकी क्या अजीब कुदरत है कि मेरे जैसा हेच और नाचीज उसको पसंद आ गया, और पसंदीदा लोग तो अपने अमाल से किसी दर्जा तक पहुंचते हैं, मगर मैं तो कुछ भी नहीं था। ये क्या शान रहमत है कि मेरे जैसों को उसने कबूल किया। मैं इस रहमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता। दुनिया में हजारों आदमी हैं कि इल्हाम और मुकालमा इलाहिया का दावा करते हैं, मगर सिर्फ मुकालमा इलाहिया का दावा कुछ चीज़ नहीं है।
جب تک اس قول کے ساتھ جو خدا کا سمجھا گیا ہے خدا کا فعل یعنی معجزہ نہ ہو۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے خدا کا قول خدا کے فعل سے شناخت کیا گیا ہے، ورنہ کون معلوم کر سکتا ہے کہ وہ ایک قول جو پیش کیا گیا ہے وہ خدا کا قول ہے یا شیطان کا یا وسوسہ نفسانی ہے۔ خدا کا قول اور خدا کا فعل لازم و ملزوم ہیں، یعنی جس پر در حقیقت خدا کا قول نازل ہوتا ہے اس کی تائید میں خدا کا فعل بھی ظہور میں آتا ہے، یعنی اس کی پیشگوئیوں کے ذریعہ سے عجائبات قدرت اس قدر ظاہر ہوتے ہیں کہ خدا کا چہرہ نظر آ جاتا ہے تا ثابت ہو جائے کہ اس کا الہام خدا کا قول ہے۔ فرمایا افسوس اس زمانہ میں جا بجائے ایسے لوگ بہت ہو گئے ہیں جن کو ملہم کہلانے کا شوق ہے، اور بغیر اس کے کہ وہ اپنے نفس کو جانچیں اور اپنی حالت کو دیکھیں جو کچھ ان کی زبان پر جاری ہوا اس کو کلام الہی یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ وہ زبان جس پر خدا کا کلام جاری ہو سکتا ہے اسی پر شیطان کا کلام بھی نازل ہو سکتا ہے اور حدیث و نفس بھی ہو سکتی ہے۔ پس کوئی کلام جو زبان پر جاری ہو ہرگز اس لائق نہیں کہ اس کو خدا کا کلام کہا جاوے جب تک دو شہادتیں اس کا من جانب اللہ ہونا ثابت نہ کرے۔ اول شہادت کہ ایسا شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے اس کی ایسی حالت چاہیے کہ جس سے معلوم ہو کہ وہ اس لائق ہے کہ اس پر خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو شخص جس سے قریب ہوتا ہے اسی کی آواز سنتا ہے، پس جو شخص شیطان سے قریب ہے وہ شیطان کی آواز سنتا ہے، اور جو خدا تعالیٰ سے قریب ہے وہ اس کی آواز کو۔ صرف اس حالت میں کسی کو ملہم من اللہ کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ در حقیقت خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی رضامندی چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، خدا کا ہو جاتا ہے، اور اس کے پورے خوش کرنے کے لیے ایک تلخ موت اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے اور اس کو سب چیز پر مقدم کر لیتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس کے دل کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو تمام دنیا سے الگ اور اپنی رضا میں محو پاتا ہے، اور سچ مچ ہر ایک ذرہ اس کے وجود کا خدا تعالیٰ کے راہ میں قربان ہو جاتا ہے، اور اگر امتحان کیا جاوے تو کوئی چیز اس کو خدا تعالیٰ سے نہیں روک سکتی، نہ دولت، نہ مال، نہ زن، نہ فرزند، نہ آبرو، بلکہ وہ در حقیقت اپنی ہستی کا نقش مٹا دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی ایسی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے کہ اگر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاوے یا اس کی اولاد کو ذبح کیا جاوے یا اس کو آگ میں ڈالا جاوے اور ہر ایک تلخی اس پر وارد کی جائے تب بھی وہ اپنے خدا کو نہیں چھوڑتا، اور مصیبت کے کسی حملہ سے وہ اپنے خدا سے الگ نہیں ہوتا اور صادق اور وفادار ہوتا ہے، اور تمام دنیا اور دنیا کے بادشاہوں کو ایک مردہ کیڑے کی طرح سمجھتا ہے، اور اگر اس کو یہ بھی سنایا جائے کہ تو جہنم میں داخل ہوگا تب بھی وہ اپنے محبوب حقیقی کا دامن نہیں چھوڑتا۔ عام انسان کی نیکیاں تو ہوتی ہیں کہ جنت میں جانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے، جو خدا میں فنا ہوتا ہے، اسے جہنم جنت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ خدا سے الگ نہیں ہونا چاہتا، اس کو خدا سے صرف خدا سے محبت ہوتی ہے، وہ صرف خدا کو پانا چاہتا ہے۔ اگر اس کو یہ بھی سنایا جائے کہ تو جہنم میں داخل ہوگا تب بھی وہ اپنے محبوب حقیقی کا دامن نہیں چھوڑتا، کیونکہ محبت الہی اس کا بہشت ہو جاتا ہے، اور وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ مجھ کو خدا سے کیوں ایسا تعلق ہے، کیونکہ کوئی نامرادی اور کوئی امتحان اس تعلق کو کم نہیں کر سکتا۔ پس اس حالت میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا سے نزدیک ہے نہ شیطان سے۔ ایسے لوگ اولیاء اور رحمان ہیں، اور خدا ان سے محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے، اور انہی پر خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے، اور وہ لوگ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ وہ جو شیطان نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے، میں قیامت تک ان کو پھسلاؤں گا اور تیری راہ سے ان کو برگلاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جا تجھے مہلت دی جاتی ہے اور تجھے یہ کام سونپا جاتا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں پہ تو غلبہ نہیں پا سکے گا، اور وہ لوگ
इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान में दाखिल है। दूसरी शहादत खुदा ताला के मुल्हम के लिए ये ज़रूरी है, जिसकी तरफ खुदा का इल्हाम होता है उसकी दूसरी कि इस कलाम के साथ जो इस पर नाजिल होता है खुदा ताला का फेल भी हो, क्योंकि जैसा कि जब सूरज तुलू करता है तो उसके साथ सूरज की तेज शुआएं भी होनी ज़रूरी हैं। ऐसा ही खुदा का कलाम कभी अकेला नाजिल नहीं होता, बल्कि उसके साथ खुदा का फेल भी होता है, यानी अनवाउ अक़साम के मोजज़ात और अनवाउ अक़साम की तायीदात और बरक़ात साथ होती है। वरना कमज़ोर इंसान क्यों कर समझ सकता है कि यह खुदा का कलाम है। बस जिस शख्स ने खुदा के कलाम नाज़िल होने का दावा किया और उसके साथ वो खुले खुले मोजज़ात और तायीदात शामिल नहीं, उसको खुदा से डरना चाहिए और ऐसा दावा तर्क करना चाहिए। और फिर यह दावा सिर्फ इस कदर बात से सादिक नहीं ठहर सकता कि वो एक दो निशान जो सच हो गए कि वो एक दो निशान जो सच हो गए हैं पेश करे, बल्कि कम से कम 200-300 खुदा के खुले खुले निशान चाहिए जो उसकी तस्दीक करें। और फिर अलावा इसके ये भी ज़रूरी है कि वो कलाम कुरान शरीफ से मुखालिफ ना हो। फरमाया ये बात हर एक के लिए काबिल गौर है कि मसीह मऊद के वक्त में किस फ़िरका ज़ाल्ला का गलबा होगा, किस गुमराह फ़िरका का गलबा होगा, और उसके सिवा मसीह मऊद का क्या काम होगा। सही बुखारी जो बाद किताबुल्लाह असहुल कुतुब कहलाती है, इसमें कहीं जिक्र नहीं कि मसीह मऊद दज्जाल को कत्ल करने के लिए ज़ाहिर होगा, बल्कि इसमें सिर्फ ये काम मसीह मऊद का लिखा है कि वो बल्कि इसमें सिर्फ ये काम मसीह मऊद का लिखा है कि वो सलीब को तोड़ेगा और खंजीर को कत्ल करेगा। इससे बसराहत मालूम होता है कि मसीह मऊद पादरियों के गलेबा और सतवत और शौकत के वक्त में जाहिर होगा, यानी जब ईसाइयत जो है वो पूरे शान और शौकत के साथ अरूज पे होगी, यानी जबकि उनका दजल और तहरीफ और तब्दील इंतहा तक पहुंच जाएगी और वो मुहर्रफ किताबों की इशाअत में नाखनों तक जोर लगाएंगे, तब मसीह मऊद ज़हूर करेगा और इसका असल मकसद कसर सलीब होगा। लेकिन सही मुस्लिम में कत्ल दज्जाल का जिक्र है और लिखा है कि मसीह मऊद दज्जाल को कत्ल करेगा और इसी मकसद के लिए जाहिर होगा, मगर साथ ही ये भी लिखा है कि दज्जाल का गिरजा से यानी कलीसिया से खुरूज होगा। बज़ाहिर इन दोनों किताबों यानी बुखारी और मुस्लिम में बड़ा तनाकुज़ है, क्योंकि सही बुखारी तो असल मकसद ज़हूर मसीह मऊद का कसर सलीब ठहराती है, लेकिन सही मुस्लिम असल मकसद मसीह मऊद का जिसके लिए वो जाहिर होगा कत्ल दज्जाल बयान करती है। यानी बज़ाहिर ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें लगती हैं। दोनों किताबें हदीस की मोतबर तरीन किताबें हैं और ये दोनों दो मुतज़ाद बातें बज़ाहिर हुजूर फरमाते हैं लिखती हैं। शायद ये जवाब दिया जाए, हुजूर फरमाते हैं शायद ये जवाब दिया जाए कि मसीह मऊद के ज़हूर के वक्त में एक हिस्सा है ज़मीन पर दज्जाल का गलबा होगा और ज़मीन के दूसरे हिस्सा में सलीब परस्त कौम का गलबा होगा, यानी दोनों किताबों की बात सही हो जाएगी। जैसा कि दो बादशाहतें जुदा जुदा होती हैं, मगर ये जवाब सही नहीं है, क्योंकि ये मुसल्लम अमर है कि दज्जाल तमाम ज़मीन पर जुज मक्का और मदीना के फिर जाएगा, फिर यानी हर एक जगह उसका तसल्लुत हो जाएगा, जैसा कि अहादीस सही है इसकी शाहिद हैं। बस क्या नाउज़ु बिल्लाह सलीब परस्ती का गलबा मक्का और मदीना में होगा, यानी फिर अगर उसका गलबा जो है वो सारी दुनिया पे हो जाना है सिवाय मक्का और मदीना के, तो फिर अगर दोनों ने की अलग अलग बादशाहतें होनी हैं तो फिर मक्का मदीना रह जाते हैं, और फिर इसका मतलब है कि दज्जाल का गलबा मक्का मदीना पे होगा। तो हजूर फरमाते हैं कि उसके मुतल्लिक भी है कि दज्जाल उस तक नहीं पहुंच सकेगा, बाकी सारी दुनिया फतह कर लेगा लेकिन मक्का और मदीना नहीं फतह कर सकेगा। बस जबकि मक्का और मदीना के सिवा तमाम ज़मीन पर और सब जगह दज्जाल का गलबा हो गया, तो सलीबी गलबा के लिए सिर्फ मक्का और मदीना की ज़मीन रह गई। ये तो वो अहादीस हैं जो दज्जाल के गलबा को बयान करती हैं। दूसरी तरफ ऐसी अहादीस भी हैं जो ये बतलाती हैं कि मसीह मऊद के वक्त में तकरीबन तमाम ज़मीन पर ईसाई सल्तनत कुव्वत और शौकत रखती होगी, और दर हकीकत हदीस यकसर सलीब में भी इसी तरफ इशारा है, और आयत में मिन कुल्ले हदब यंसलून भी यही बावाज़ बुलंद बतला रही है। मिन कुल्ले हदब यंसलून यानी जब दज्जाल गलबा करेगा या सलीब का गलबा होगा तो वो हर ऊंची
نیچی جگہ کو پھلانگتے ہوئے ساری دنیا پہ غالب آ جائیں گے، من کل حدب ینسلون۔ بس اس صورت میں یہ توجیہ قابل اعتبار نہ رہی کہ اس زمانہ میں کچھ حصہ زمین میں غلبہ عیسائیوں کا ہوگا اور کچھ حصہ میں غلبہ دجال کا ہوگا، مگر شاید جواب میں یہ کہا جائے کہ اول عیسائیوں کا غلبہ ہوگا اور پھر دجال آ کر کثرت سلیم کرے گا۔ حضور جب کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو اس پہ اعتراض، وارد ہونے والے ہر اعتراض کو خود ہی اٹھاتے ہیں اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اول عیسائیوں کا غلبہ ہوگا اور پھر دجال آ کر کثرت سلیم کرے گا اور پھر مسیح آ کر دجال کو قتل کرے گا۔ فرمایا مگر یہ ایسا قول ہے کہ آج تک کسی فرقہ کا مسلمانوں کے فرقوں میں سے یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری میں تو یہی لکھا ہے کہ کثرت سلیب مسیح موعود کرے گا، نہ کہ دجال۔ اس تنازع کے فیصلہ کے لیے جب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو وہی صحیح مسلم جو دجال کا ذکر کرتی ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ دجال ماحود گرجا میں سے نکلے گا، یعنی عیسائیوں میں پیدا ہوگا۔ پس اس صورت میں صحیح مسلم پادریوں کو دجال ٹھہراتی ہے اور اس کی تائید میں واقعات بھی شہادت دے رہے ہیں اور ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ آخری فتنہ جو ظہور میں آیا جس سے کئی لاکھ مسلمان مرتد ہو گیا، وہ صرف عیسائیت کا فتنہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ چھوٹا سا حاشیہ ہے، وہ رہ گیا ہے اس میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری میں تو یہی لکھا ہے کہ کثرت سلیم مسیح موعود کرے گا، نہ کہ دجال، وہاں حاشیہ ہے چھوٹا سا ایک فکرے کا۔ فرمایا احادیث سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح موعود کے وقت عیسائی قوم کثرت سے دنیا میں پھیل جائے گی۔ فرمایا اسرار کی طرف صفحہ 497، پس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اختلاف صرف لفظی ہے، یعنی صحیح بخاری میں جس فتنہ کا نام فتنہ صلیب رکھا گیا ہے، یعنی صحیح بخاری میں جس فتنہ کا نام فتنہ صلیب رکھا ہے اور مسیح موعود کو صلیب کا توڑنے والا قرار دیا ہے، صحیح مسلم میں اسی فتنہ کا نام فتنہ دجال رکھا ہے اور کسر صلیب کو بطور قتل دجال قرار دیا ہے۔ اور جب ہم زیادہ تصریح کے ساتھ قرآن شریف کی طرف آتے ہیں جو ہر ایک تنازع کا حکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے ہر ایک تنازع کا، ہر ایک جھگڑے کا، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دجال کا نام تک نہیں۔ ہاں، عیسائیت کے فتنہ کو وہ بہت بڑا بیان کرتا ہے جو اسلام کے تمام اصول کا دشمن ہے اور کہتا ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور اسی فرقہ کو خدا کے کلام کا محرف مبدل ٹھہراتا ہے، اور جس فعل میں مفہوم دجل درج ہے وہ فعل اسی فرقہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور یہ جس آیت کی طرف حضور نے اشارہ کیا ہے وہ قرآن کریم میں ہے، سورہ مریم میں، کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا۔ یہ سورہ مریم کی آیات ہیں 91 اور 92، اور ان میں یہ مضمون بیان ہوا جن میں حضور کی طرف اشارہ ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے جو عیسائی کرتے ہیں کہ ایک انسان کو خدا کا بیٹا اور خدا قرار دیتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے اور اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ اس سے زمین و آسمان جو ہیں وہ پھٹ جائیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے حضور کا۔ فرمایا اور جس فعل میں مفہوم دجل درج ہے وہ فعل اسی فرقہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ عیسائیت کے فتنہ سے خدا کی پناہ مانگے، جیسا کہ وَلَضَّالِّینَ کے معنی تمام مفسرین نے یہی کیے ہیں۔ پس قرآن شریف کے اس فیصلہ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جس فتنہ سے حدیثوں میں ڈرایا گیا ہے وہ صلیبی فتنہ ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ جب تھوڑے سے دجل کی کاروائی سے انسان دجال کہلا سکتا ہے، تو جس فرقہ نے تمام شریعت اور تعلیم کو بدل دیا ہے، کیا وجہ کہ وہ دجال نہیں کہلا سکتا؟ حضور یہ اصل میں یہ خلاصہ نکال رہے ہیں کہ دجال اور کسر صلیب یا یاجوج اور ماجوج یہ تینوں جو ہیں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ فرمایا وہ صلیبی اور وہ صلیبی فتنہ ہے جس سے ڈرایا گیا ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ جب تھوڑے سے دجل کی کاروائی سے انسان دجال کہلا سکتا ہے، تو جس فرقہ نے تمام شریعت اور تعلیم کو بدل دیا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ دجال نہیں کہلا سکتا؟
اور جبکہ خدا تعالیٰ نے عیسائیوں کے دجل کی خود گواہی دی ہے تو کیا وجہ کہ وہ دجال کے نام سے موسوم نہ ہو؟ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہ دجال اکبر نہیں کہلا سکتے تھے، کیونکہ ابھی بددیانتی اور خیانت کمال کے درجہ کو نہیں پہنچی تھی، صرف دجال ہونے کی بنا پڑی تھی۔ مگر بعد اس کے ہمارے زمانہ میں جب کہ چھاپنے کی کلیں بھی نکل آئیں، چھاپنے کی مشینیں نکل آئیں، تب پادریوں نے تحریف اور تبدیل کو کمال تک پہنچا دیا اور کروڑہ روپیہ خرچ کر کے ان محرف کتابوں کو شائع کیا اور لوگوں کو مرتد کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ تب خدا کا نوشتہ پورا ہوا جیسا کہ واقعات ظاہر کر رہے ہیں، اور دجال اکبر کے نام کے وہ مستحق، دجال اکبر کے نام کے مستحق ہو گئے۔ اور جب تک مخالفت حق اور تحریف و تبدیل میں ان سے بڑھ کر کوئی ظاہر نہ ہو، تب تک ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ یہی فرقہ دجال اکبر ہے جس کے ظہور کی نسبت پیش گوئی تھی۔ یہودی بھی تحریف کرتے تھے، مگر وہ تو ایسی ذلت کا نشانہ ہوئے کہ گویا مر گئے۔ صرف اسی فرقہ نے عروج کیا، یعنی عیسائیت نے، اور اپنی تمام طاقتوں کو دجل اور تحریف میں خرچ کر دیا، اور نہ صرف اس قدر بلکہ یہ چاہا کہ تمام دنیا کو اپنے جیسا بنا لیں، اور بباعث شوکت اور طاقت دنیا کے ان کو ہر ایک سامان بھی مل گیا، اور انہوں نے دجل اور تحریف میں وہ کام دکھلایا جس کی نظیر ابتدائے دنیا سے آج تک مل نہیں سکتی، اور کوشش کی کہ لوگ خدائے واحد لا شریک سے منہ پھیر کر ابن مریم کو خدا مان لیں، اور ہمارے زمانہ میں یہ قصب ان کا کمال تک پہنچ گیا، اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی کتابوں میں اس قدر تصرفات کیے کہ گویا وہ آپ ہی نبی ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں پر دجال کا لفظ بولا گیا، یعنی خدا کی کتابوں کی کمال درجہ کی تحریف کرنے والے اور جھوٹ کو سچ کر کے دکھانے والے۔ حدیثوں میں اکثر دجال ماحود کی نسبت خروج کا لفظ ہے، اور مسیح موعود کی نسبت نزول کا لفظ ہے، اور یہ دونوں لفظ بالمقابل ہیں، جس سے مطلب یہ ہے کہ مسیح موعود خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگا اور خدا اس کے ساتھ ہوگا، مگر دجال اپنے مکر و فریب اور دنیا کے سامانوں کے ساتھ، یعنی وہ خروج کرے گا تو وہ دجال اپنے مکر و فریب اور دنیا کے سامانوں کے ساتھ ترقی کرے گا۔ ہاں، جیسا کہ قرآن شریف میں عیسائیت کے فتنہ کا ذکر ہے، ایسا ہی یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، اور اس آیت میں کہ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ان کے غلبہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی یاجوج ماجوج کے غلبہ کی طرف، اور تمام زمین پر ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ اب اگر دجال اور عیسائیت اور یاجوج اور ماجوج تین علیحدہ قومیں سمجھی جائیں جو مسیح کے وقت ظاہر ہوں گی تو اور بھی تناقض بڑھ جاتا ہے، اور بھی اختلاف بڑھ جاتا ہے۔ پہلے دو کا ذکر تھا، اب یاجوج ماجوج تیسرے کا ذکر آ گیا کہ وہ بھی دنیا میں اس وقت غالب ہوں گی۔ مگر بائبل سے یقینی طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی در حقیقت عیسائیت کا فتنہ ہے، کیونکہ بائبل نے اس کو یاجوج کے نام سے پکارا ہے، پس در حقیقت ایک ہی قوم کو باعتبار مختلف حالتوں کے تین ناموں سے پکارا گیا ہے۔ فرمایا، اور یہ کہنا کہ قرآن شریف میں مسیح موعود کا کہیں ذکر نہیں، یہ سراسر غلطی ہے، کیونکہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑا فتنہ عیسیٰ پرستی کا فتنہ ٹھہرایا ہے، اور اس کے لیے وعید کے طور پر یہ پیش گوئی کی ہے کہ قریب ہے کہ زمین و آسمان اس سے پھٹ جائیں، اور اسی زمانہ کی نسبت طاعون اور زلزلوں وغیرہ حوادث کی پیش گوئی بھی کی ہے، اور صریح طور پر فرما دیا ہے کہ آخری زمانہ میں جبکہ آسمان اور زمین میں طرح طرح کے خوفناک حوادث ظاہر ہوں گے، وہ عیسیٰ پرستی کی شامت سے ظاہر ہوں گے۔ اور پھر دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، پس اس سے مسیح موعود کی نسبت پیش گوئی کھلے کھلے طور پر قرآن شریف میں ثابت ہوتی ہے۔ یعنی حضور کی دلیل یہ ہے کہ فرمایا کہ ایک طرف عیسائیت کا فتنہ ہوگا، اور جب عیسائیت کا فتنہ ہوگا تو خدا کا عذاب نازل ہوگا، تو خدا کا عذاب نازل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ
خدا کا عذاب اس وقت تک نہیں نازل ہوتا جب تک اس قوم کی طرف کوئی خدا کا رسول نہ بھیجا جائے۔ تو اس سے حضور نے پہلی دلیل یہ دی ہے کہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسیح موعود اسی زمانہ میں آئے گا، اور اس زمانے میں ایک خدا کا نبی ہوگا جو خدا کا مسیح اور نبی ہوگا، جس کو نبوت کے مقام پہ بھی سرفراز کیا جائے گا۔ کیونکہ جو شخص غور اور ایمانداری سے قرآن شریف کو پڑھے گا، اس پر ظاہر ہوگا کہ آخری زمانہ کے سخت عذابوں کے وقت جبکہ اکثر حصے زمین کے زیر و زبر کیے جائیں گے اور سخت طاعون پڑے گی اور ہر ایک پہلو سے موت کا بازار گرم ہوگا، اس وقت ایک رسول کا آنا ضروری ہے۔ یعنی جب عذاب آئے گا تو اس کے ایک رسول کا آنا ضروری ہے اس سے پہلے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک عذاب سے پہلے رسول نہ بھیج دیں۔ پھر جس حالت میں چھوٹے چھوٹے عذابوں کے وقت میں رسول آئے ہیں، جیسا کہ زمانہ کے گزشتہ واقعات سے ثابت ہے، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ اس عظیم الشان عذاب کے وقت میں جو آخری زمانہ کا عذاب ہے اور تمام عالم پر محیط ہونے والا ہے، جس کی نسبت تمام نبیوں نے پیش گوئی کی تھی، خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول ظاہر نہ ہو، اس سے تو صریح تکذیب کلام اللہ کی لازم آتی ہے۔ پس وہی رسول مسیح موعود ہے، کیونکہ جبکہ اصل موجب ان عذابوں کا عیسائیت کا فتنہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو ضرور تھا کہ اس فتنہ کے مناسب حال اور اس کے فروغ کرنے کی غرض سے، اس فتنہ کو مٹانے کے لیے، اس کے ساتھ جواب کے لیے اور اس کے فروغ کرنے کی غرض سے رسول ظاہر ہو۔ سو اسی رسول کو دوسرے پیرایا میں مسیح موعود کہتے ہیں۔ یہ پہلی دلیل حضور نے دی۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ قرآن شریف میں مسیح موعود کا ذکر ہے، اور یہی ثابت کرنا تھا۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ اگر قرآن شریف کی روح سے عیسائیت کے فتنہ کے وقت عذاب کا آنا ضروری ہے تو مسیح موعود کا آنا بھی ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ عذاب عیسائیت کے کمال فتنہ کے وقت آنا قرآن مجید سے ثابت ہے، پس مسیح موعود کا آنا بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اسی طرح عام طور پر قرآن شریف سے ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی قوم پر عذاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے دلوں میں فسق و فجور کی خواہش پیدا کر دیتے ہیں، تب وہ اتباع شہوات اور بے حیائی کے کاموں میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تب اس وقت ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ امور بھی یورپ میں کمال تک پہنچ گئے ہیں، جو بالطبع عذاب کے مقتضی ہیں، یعنی طبعاً عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، اور عذاب رسول کے وجود کا مقتضی ہے، اور وہی رسول مسیح موعود ہے۔ پس تعجب ہے اس قوم سے جو کہتی ہے کہ مسیح موعود کا قرآن مجید میں ذکر نہیں۔ علاوہ اس کے قرآن شریف کی یہ آیت بھی کہ کما استخلف الذین من قبلہم یہی چاہتی ہے کہ اس امت کے لیے 14ویں صدی میں مسیح عیسیٰ ظاہر ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ سے 14ویں صدی میں ظاہر ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ہم یہ مضمون بیان فرما چکے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امت موسیٰ کو امت محمدیہ کو امت موسیٰ سے تشبیہ دی ہے، اور امت موسیٰ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کا نبی امت موسیٰ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لائے، اور امت محمدیہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے ساتھ شریعت دے کے بھیجے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو اسی طرح حضور کا استدلال ہے کہ جب اللہ قرآن کریم نے مشابہت بیان فرمائی ہے تو یہ بھی ضروری تھا کہ امت موسویہ میں بھی، دوسری دلیل جو ہے وہ حضور یہ دے رہے ہیں کہ امت محمدیہ میں بھی اس 1400 سال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد مسیح موعود کا آنا ضروری تھا۔ تو یہ مسیح موعود کے ظہور کی ایک دلیل ہے، یہ حضور دلائل دے رہے ہیں تا دونوں مسیلوں کے اول و آخر میں مشابہت ہو۔ اسی طرح قرآن شریف میں یہ بھی پیش گوئی ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ او معذبوها عذابا شدیدا، یعنی کوئی ایسی بستی نہیں کہ جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں گے یا اس پر شدید عذاب نازل نہ کریں گے، یعنی آخری زمانہ میں ایک سخت عذاب نازل ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، پس اس سے بھی آخری زمانہ میں ایک رسول کا مبعوث ہونا ظاہر ہوتا ہے، اور وہ وہی مسیح موعود ہے۔ جی وقت فرمایا مکمل ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ ٹھیک ہے اگلے جزاک ٹیوزڈے پھر حاضر ہوں گے۔ سارے دوستوں کا شکریہ جو تشریف لائے ہیں۔ جزاکم جزاک اللہ اللہ تعالیٰ جی، حسن جزاک الجزا۔ اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔